अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को इश्क़ हकीकी के लिए राह अल्लाह में खुशामदीद। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, अपनी रहमत रखे और हर किस्म की मुश्किल और आज़माइश से अल्लाह ताला अपने करम से हमें निकाल ले और अल्लाह ताला हमेशा हमेशा हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरे रखे, आमीन। और इंशाअल्लाह ताला आज का जिस मौज़ू का इंतखाब किया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की सूरह अल-हाक़ा से है। और इसमें जहाँ पर अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकियों के बारे में फ़रमाया है, उसका आज तर्जुमा है। तफ़सीर तो नहीं लेकिन उसकी हल्के से अंदाज़ में तशरीह होगी। वो अल्फ़ाज़ ख़ुद इतने आसान हैं कि जब हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो हमें ख़ुद से ही समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला हमें किस चीज़ की तंबीह कर रहे हैं और किन चीज़ों से हमें मना फ़रमा रहे हैं। अगर हम ध्यान और सोच और समझ के साथ अगर हम इस कुरान को खोलें, पढ़ें और इसके एक-एक लफ़्ज़ पे ज़ोर दें तो अल्लाह ताला की हर बात हमें ख़ुद से समझ आ जाती है। सूरह हाक़ा की आयत नंबर 13 से है। आयत नंबर है 13। फिर जब सूर में एक मर्तबा फूंक मारी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ अपनी जगहों से उठा लिए जाएंगे, फिर वो एक ही बार टकरा कर रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। सो उस वक़्त वाक़या होने वाली क़यामत बर्पा हो जाएगी और जब आसमानी कुर्रे फट जाएंगे और ये कायनात एक निज़ाम में मरबूत और हरकत में रखने वाली क़ुव्वत के ज़रिए स्याह शगाफ़ों पर मुश्तमिल हो जाएगी और फ़रिश्ते इसके किनारों पर खड़े होंगे और आपके रब के अर्श को उस दिन उनके ऊपर 8 फ़रिश्ते या फ़रिश्तों के तबक़ात उठाए हुए होंगे। उसी दिन तुम हिसाब के लिए पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी ना रहेगी। सो वो शख्स जिसका नामा-ए-अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो खुशी से कहेगा, आओ मेरा नामा-ए-अमाल पढ़ लो। मैं तो यकीन रखता था कि मैं अपने हिसाब को आसान पाने वाला हूँ। सो वो पसंदीदा ज़िंदगी बसर करेगा बुलंदो बाला जन्नत में, जिसके खोशे फलों की कसरत के बायस झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा, खूब लुत्फ़ अंदोज़ी के साथ खाओ पियो उनके अमाल के बदले जो तुम गुज़िश्ता ज़िंदगी के आयाम में आगे भेज चुके थे। और वो शख्स जिसका नामा-ए-अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, हाय काश मुझे मेरा नामा-ए-अमाल ना दिया गया होता, मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। हाय काश वो ही मौत काम तमाम कर चुकी होती। आज मेरा माल मुझसे अज़ाब को कुछ भी दूर कर ना सकेगा। मुझसे मेरी क़ुव्वत और सल्तनत भी जाती रही। हुक्म होगा, इसे पकड़ लो और इसे तोक पहना दो। फिर उसे दोज़ख में झोंक दिया जाएगा। फिर एक ज़ंजीर जिसकी लंबाई 70 गज़ है उसे जकड़ दिया जाएगा। बेशक ये बड़ी अज़मत वाले अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था और ना मोहताज को खाना खिलाने पर रग़बत दिलाता था। सो आज के दिन ना इसका कोई गर्म जोश दोस्त है। सो आज के दिन ना इसका कोई गर्म जोश दोस्त है, ना पीप के सिवा इसके लिए कोई खाना है, जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। सो मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और उन चीज़ों की भी जिन्हें तुम नहीं देखते। आयत नंबर 13 थी सूरह हाक़ा की। यहाँ पे मैंने तर्जुमा ही पढ़ा और बाकी यही है कि इसका मुख्तसर मफ़हूम, यूँ तो इसका हर जुमला, हर लफ़्ज़, हर वर्ड इतना क्लियर है
کہ سننے والے کو سمجھ آ ہی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اس شخص کو تو خاص الخاص سمجھ آ جاتی ہے کہ جس کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ یہ زندگی ختم ہونی ہے اور ہمیں اگلی زندگی میں جانا ہے، اور اس زندگی میں ہمیں اپنے اعمال کے بدلے میں سب کچھ ملنا ہے۔ اس دنیا میں لوگ کہہ تو دیتے ہیں، آج کی اس دنیا کا انسان آخرت سے انکار نہیں کرتا، نہ رب تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے انکار کرتا ہے۔ وہ ان تمام احکامات، ان تمام باتوں کو پورا کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی ہیں، وہ سب کچھ پورا کر رہا ہے۔ انسان اپنے حساب میں وہ سب کچھ پورا کر رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے، انسانیت کے سارے حقوق پورے کرتا ہے، والدین کی ساری باتوں کو مانتا ہے، ان کے حقوق پورے کرتا ہے، اپنے اولاد پر بہت رحم دلی کے ساتھ وہ ہر کام ان کے لیے بھی کر رہا ہے، صلہ رحمی، رحم دلی اس میں اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ منافقت سے آج کل کے لوگ بالکل پاک ہے، کسی میں کسی قسم کی کوئی بھی برائی نہیں ہے، نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی دھوکہ دیتا ہے، نہ فریب دیتا ہے، نہ کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، نہ کوئی ملاوٹ کرتا ہے، سب بہت نیک ہیں۔ مسجدیں ہماری بھری پڑی ہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر کوئی نمازی نہ ہو، سب ہر چیز، ہر ایک کے گھر میں قرآن ہے، ہر ایک کے گھر میں اگر 10 گھر ہیں تو 8 گھروں میں درس بھی چل رہا ہوتا ہے، قرآن خوانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ورد کیا جا رہا ہوتا ہے، نام کا ورد کیا جا رہا ہوتا ہے، اچھی باتیں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں، اور موبائل سب کے پاس ہے، سب کے سب لوگ نیک عمل کر رہے ہیں، نیک اور اچھے لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہیں، پھر نہ جانے کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ سب نیک ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے، تو وہ کہے گا نہیں بھائی، میں جنت میں ہی جاؤں گا، کیونکہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں ایسے بھی کرتا ہوں، میں ویسے بھی کرتا ہوں، اور میری سب چیزیں ٹھیک ہے۔ لیکن وہ سب چیزیں ہم لوگوں کی اپنی نظر میں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں، ان اعمال، ان اپنی تمام کی تمام باتوں کا موازنہ قرآن پاک سے میچ کریں، ان تمام عادات کا موازنہ نبی پاک کے دور کے اصحاب سے میچ کریں، تو کیا ہم ان کے ساتھ جڑتے ہیں؟ کیا ہماری کوئی ایک ایسی چیز، کیا ہم ان کے ساتھ میچ کھاتے ہیں؟ ہمارے آج کل کے جو اس وقت کے دور کے لوگ ہیں نا، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نبی پاک کے دور کے اصحاب کے ساتھ بھی میچ کرتا ہو۔ ہمارے زبان پہ کچھ اور ہے، ہمارے دلوں میں کچھ اور ہے، ہمارے دماغوں میں کچھ اور ہے، اور ہم جو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے رب تعالیٰ کے کلام کو صرف اس لیے مخصوص کر دی ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ قرآن پاک کھولنا ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ چونکہ پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم بھی ہے، تو ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے، اور آج کے دور کا انسان محنت نہیں کرتا۔ جس طرح موبائل ایک ٹچ کے اوپر ہر چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کھولیں تو یہ ہمیں ازبر ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ عربی تو ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، حالانکہ عربی سیکھنے ہی سے تو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے اس قرآن میں، ہمارے لیے کون سی ایسی اچھی باتیں اور ایسے انظار، ایسی ڈرانے والی چیزیں رکھی ہیں کہ جن سے ہم بچے رہیں۔ ہم قرآن کھولتے ہیں، ایک رٹی رٹائی عربی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بند کر دیتے ہیں۔ کہنے والے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہوں گے، پڑھ سکتے ہیں، میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہی، لوگ کر لیتے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے باہر جانا ہو، ہم لوگوں نے کوئی کسی کے آگے اپنا آپ اچھا دکھانا ہو، تو اس چیز کی خاطر ہم ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لیتے ہیں، کتابوں کو بھی
پڑھ پڑھ کے ان کے پیجز کو پھاڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کی نظر میں اچھا بننا ہے، تاکہ ہمیں دنیا والے کہیں کہ زبردست انسان ہے جی، بہت بریلینٹ بندہ ہے، بہت پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کو اتنی زبانیں آتی ہیں، اس کو اس چیز کی بھی معلومات ہے، اس کو اس چیز کی بھی معلومات ہے۔ سورہ حاقہ کی آیات ہیں، اور اس کے ترجمہ جو ہے، اس کا ترجمہ ہی واضح کر رہا ہے کہ یہ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ہے۔ میں نے اپنی ایک دو ویڈیوز سے جو پہلے جو گزری ہیں اس میں میں نے بتایا ہی تھا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس میں کوئی دن نہیں مقرر، کوئی ٹائم نہیں مقرر، بس یہ حدیث سے واضح ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ کوئی جیسے کہ چرواہا جو ہے وہ اپنے جانور لے کر چرانے کے لیے جانوروں کو لے کے جا رہا ہوگا، ایک اونٹ والا اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہوگا، ماں بچے کو کھانا کھلا رہی ہوگی، کپڑا ماپنے والا کپڑے کو ماپ رہا ہوگا کہ اچانک ایک آواز آئے گی، وہ ایسی آواز ہوگی کہ سب لوگ زمین پر گر جائیں گے، اور یہ وہی ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا اس میں سے قبروں میں سے بھی لوگ نکل آئیں گے اور حشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ وقت اگر ہم اب بھی بیٹھ کے امیجن کریں تو انسان کی جو سوچیں ہیں، جو انسان کا وہ ہے، وہ شاید اس تکلیف، اس دن کی ہیبت، اس دن کی ہولناکی، اس منظر کی خوفناک جو اس وقت اس کی کنڈیشن ہوگی، اس کو ہم شاید سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم لوگ اتنی فیسلٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی سہولیات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک تکلیف، اس طرح کی اس تکلیف کو ہم چاہتے ہوئے بھی شاید محسوس نہ کر سکیں۔